बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त हम पेशावर के एक ऐसे ख़ास मुकाम पे मौजूद हैं जहाँ पे म्यूज़िक की बातें होती हैं, जहाँ पे इल्म और अदब की बातें होती हैं, जहाँ पे एक सकाफ़त की अहया की बातें होती हैं। जी हाँ, हम मफकुरा में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं बाबा हयात रोग़ानी साहब। बाबा हयात रोग़ानी अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, एक मुनफरिद ख्याल लेके ये मैदान में आए हैं। गुज़श्ता साल 2 साल से ये मफकुरा के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे मौसीकी के अहया की बात करते हैं, मौसीकी क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ पे इस सूबे के जो कल्चरल हेरिटेज हैं उसको दोबारा ज़िंदा करने के लिए तगदो कर रहे हैं। अगरचे ये कावश जो है अभी इब्तिदाई सीढ़ियों में है, लेकिन हमें उम्मीद है कि बाबा हयात रोग़ानी की जो कोशिशें हैं ये रंग लाएंगी और एक दिन ये सुबह यहाँ पे म्यूज़िक की बातें होंगी, यहाँ पे अमन प्यार और मोहब्बत की बातें होंगी। तो हम आज आए हैं बाबा हयात रोग़ानी के मफकुरा में और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मफकुरा है क्या, मफकुरा का आइडिया उनके जहन में कहाँ से आया और मफकुरा के प्लेटफॉर्म से वो क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे मुनक़िद कर रहे हैं। बाबा हयात रोग़ानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया अपनी मसरूफ़ियात में से। ये बता दें ये मफकुरा, इसका मतलब क्या है और मफकुरा का आइडिया आपके जहन में आया कब और क्यों? मफकुरा आइडियोलॉजी है, डिस्कोर्स है, नैरेटिव है, फ़िक्र है। ये जो खुदाई खिदमतगार तहरीक का जो मरकज़ आलिया था सरदरियाब, तो वहाँ से मुख्तलिफ़ काम होते थे। वहाँ से स्कूल वो चलते थे, वहाँ मादरी ज़ुबानों का बात होता था, वहाँ पर ये एक मैगज़ीन बाकायदा चलाया जाता था, अदब और सकाफ़त की सरगर्मियाँ होती थी। हम लोग दोस्त बैठे हुए थे और हम लोगों ने ये सोचा कि हम मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में अलहदा काम करते हैं। आप लिटरेचर में काम करते हैं, मैं म्यूज़िक में काम करता हूँ, हमारा दोस्त जो है ना वो पेंटिंग में काम करता है, कोई ये थिएटर में काम करता है, परफॉर्मेंस आर्ट करता है। तो क्यों ना हम सब इकट्ठे होके इसको एक दर्जाती शक्ल दे दें। एक तो हमारे यहाँ ये मसला होता है, इस जो पार्ट ऑफ द लैंड है, इस खित्ता में ये होता है कि एक आदमी अमूदी तौर पर चला जाता है, वो बड़ा बंदा बन जाता है, लेकिन जहाँ पर वो मर जाता है तो आने वाला नस्ल नए सिरे से शुरू करता है। ये भी हमारे यहाँ एक तजुर्बा आया कि खुदाई खिदमतगार का जो एक इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म था, तो वो तहरीक की शक्ल में अभी तक, मतलब 100 साल हो गए वो चल रहा है, एक सियासी पार्टी की शक्ल में चल रहा है, एक तहरीक की शक्ल में चल रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम इसको बिल्कुल नए दौर के मुताबिक इसको रजिस्टर करेंगे और इस तरह से एक वो बनाएंगे। तो हम लोगों ने उसके लिए 3 रास्ते चुनी। एक तालीम का, एक हम लोगों ने किया लिटरेचर का, अदब का, और एक हमने किया आर्ट्स का। तो उन 3 चीज़ों को लेके जो है ना एक छत के नीचे तो वो चल रही है। हयात रोग़ानी साहब, यहाँ पे इस सूबे में एक ऐसा बदकिस्मती मैं इसको कहूँगा कि आया है कि यहाँ पे मौसीक़ारों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। यहाँ पे मौसीक़ी के साथ लोग एक मुतासिबाना रवैया इख्तियार करते हैं। जब आप ऐसे माहौल में, जब आप म्यूज़िक की बात करते हैं, जब आप म्यूज़िक के क्लासेस आप लेते हैं, जब आप बच्चों को म्यूज़िक जब आप सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो क्या कहीं से कोई रद्द-ए-अमल आप महसूस करते हैं क्या कि आपकी ये कावश किसी को नागवार गुजरा हो या किसी ने आपको रोकने की कोशिश की? देखें, ये तशद्दुद को तो बराह रास्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं जो खुदाई खिदमतगार तहरीक की बात करता हूँ, मैं जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़वाम जो रहते हैं, जो उनका इंटेलिजेंसिया है, जो यहाँ पर समाजी और नफ्सियाती तौर पर काम हुआ है, तो रियासतें दुनिया में इस बात पर मजबूर हैं कि वो बराह रास्त तशद्दुद नहीं कर सकती, लेकिन सख्तियाती तशद्दुद का हमें बहुत ज़्यादा सामना है। मैं चीज़ों को बताऊं कि लोग कभी कभी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि सबसे बड़ा रुकावट चीज़ों में मेरा मुंचे है। लोगों को उससे बड़ा मसला होता है, या मतलब मेरा माथा ज़्यादा कुशादा है तो लोगों को उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। इस तरह मतलब ऐसे इदारे होते हैं तो रियासतें उनकी निगरानी करती हैं, उनकी मदद करती हैं। उल्टा हम कभी अकाउंट बंद है, कभी जो है ना हमारे पीछे ख़त लिखे जाते हैं कि ये तो गद्दार लोग हैं, ये तो अमन आमा में खलल डालने वाले लोग हैं। हम ये समझते हैं कि रियासतें जब तशद्दुद को बरकरार रखना चाहती हैं तो वो फ़नून लतीफ़ा का गला घोंटते हैं।
وہ لوگوں سے مادری زبانیں چھینتے ہیں، وہ لوگوں کے کلچرز پر پابندیاں لگاتے ہیں. تو ہم کو قیمت معلوم ہے کہ ہم نے کیا قیمت دینا ہے. اس سب کو لے کر بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر فنون لطیفہ کی بات ہو، یہاں پر مکالمے کی بات ہو، یہاں پر موسیقی کی بات ہو، یہاں پر پینٹنگ کی بات ہو، رنگوں کی بات ہو، آہنگوں کی بات ہو، عدم تشدد کی بات ہو، برداشت کی بات ہو، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کی بات ہو، تنوع کا احترام کرنے کی بات ہو، اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے. تو اس حوالے سے ہم مختلف کام کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. روحانی صاحب، جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں، ثقافت ایک کثیر المعانی لفظ ہے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہاں ہمارے اس خطے کی ثقافت کی وہ کون سے پہلو ہیں کہ جو حالات کے جبر نے جن کو مطلب پیچھے دھکیل دیا ہو، یا وہ لوگوں کی نظروں سے وہ دور ہوئے ہوں، کہ جن کو آپ دوبارہ سے آپ ریسرفس کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے ان کو منظر عام پہ لانا چاہتے ہیں، دوبارہ سے ان کو لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ جس خطے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور، تو پشاور کے آرکیالوجیکل ایویڈنسز ہیں، تاریخ گواہ ہے. یہ خطہ، یہ شہر 17,000 سال پرانا شہر ہے. اس کے آرکیالوجیکل ایویڈنسز موجود ہیں کہ یہ 17,000 سال پرانا. یہ باختر اور گندھارا تہذیب کا دارالخلافہ رہا ہے، دارالحکومت رہا ہے. یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس مٹی نے دنیا کو مذہب بھی دیے ہیں اور تہذیبیں بھی دیے ہیں. علمی سائنس کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، سوشل سائنسز کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے، میتھس کے حوالے سے، مختلف موضوعات پہ اس مٹی نے کنٹریبیوشن کیا ہے ٹوارڈز دا گلوبل سویلائزیشن. لیکن قوم کا حافظہ جو ہے نا، وہ توڑ دیا گیا ہے، پیچھے نہیں دیکھنے دیا جا رہا، اس کو اپنی روٹ سے جو ہے نا ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے. اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ اس مٹی نے جو اپنا انڈیجنس بیانیہ ہے، امن کا، برداشت کا، تنوع کے احترام کا، وہ کھو دیا ہے. میں 3 نام یہاں پر لیتا ہوں، آپ کو وہاں سائٹ پر اس کی تصویر بھی نظر جائیں گی. ایک زرتشت تھے جو بلخ میں تھا، جس کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد کا، یا عبداللہ یوسف علی کا، یا مفتی محمد شفیع صاحب کا. ان لوگوں کی رائے ہے، مودودی صاحب کا، کہ اس کے بارے میں رائے ہے کہ وہ ایک موحد پیغمبر تھا خدا کا. دوسرا یہاں پر جو زرتشت کے علاوہ جو دوسرا ہے، وہ بدھا کا ہے، جس کے بارے میں مذاہب کے پڑھنے والے اور آرکیالوجی کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو نروان ملا وہ وادی پشاور میں ملا، کیونکہ اس کے جو فیسٹنگ بدھا کے جو مجسمے ہیں دنیا میں 2 ہیں، اور وہ دونوں پشتونخوا سے نکل آئے ہیں. اور یہ رائے بھی ہے کہ وہ مجسمے جو ہے نا، کیونکہ سب سے ریفائن آرٹ جو تھا بودینوس کا، وہ باجوڑ کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا، تو سمجھا ہی جا رہا ہے کہ وہ مجسمے باجوڑ میں بنے ہوئے ہیں. تیسرا نام جو تیسری تصویر ہے، وہ باچا خان کی ہے. آپ دیکھیں تو ایک ایسے ماحول میں جہاں پر انگریز مستشرقین نے، اور جہاں پر یہاں پہ قابض جو حملہ تھے، استعمار تھے، ان لوگوں نے لوگوں کو ان کے کلچر کو ریڈیفائن کرنے کی کوشش کیا، اور ان کو مثلاً ایسے مغالطوں میں ڈال دیا کہ جس کا آخری نتیجہ جو ہے نا، وہ اس میں نکلتا ہے، تشدد کی شکل میں نکلتا ہے. اس ماحول میں باچا خان آتا ہے اور وہ عدم تشدد کی بات کرتا ہے، وہ خواتین کی مساویانہ حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ مذہبی رواداری کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی مٹی پہ اپنے اختیار کی سیاسی بیانیہ کو آگے لے کر آتے ہیں. تو جو یہاں پر لوگوں کو ڈسکنیکٹ کیا گیا ہے، وہ عالمی استعمار نے کیا ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ واپس اپنی مقامی بیانیہ کی طرف آ جائیں، اپنی انڈیجنس وزڈم کی طرف آ جائیں، تو یہاں پر برداشت آ جائے گا. یہاں پر لوگ یہ لڑائیاں جو پرائی لڑائیاں ہم نسل در نسل سروں پر لے کر پھر رہے ہیں، اس کا خاتمہ ہوگا، اور لوگوں میں اپنی مٹی کے اور اس کے وسائل کی ملکیت کا احساس پیدا ہوگا، اور ان میں اپنی زبان کا جو ایک سیاسی اور سائنسی حیثیت ہے، اس کا ادراک ان کو ہو جائے گا. بابا حیات روحانی صاحب، یہاں پہ اس خطے میں بدقسمتی سے ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا ہے کہ ایک گھٹن ہے یہاں پہ، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی کسی اور نام پہ، کبھی مطلب اس میں قومیت کا نام لے کے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ملک سے آپ غدار ہیں، آپ غدار نہیں ہیں.
ایک ایسی نظریاتی اور ایک فکری تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب ایک ایسے ماحول میں جب آپ رہ رہے ہیں, جب آپ سانس لے رہے ہیں, آپ جیسے لوگ جو کہ اجتماعیت کی بات کرتے ہیں, جو کہ انسانی آزادیوں کی بات کرتے ہیں, جو کہ موسیقی کی بات کرتے ہیں, تو یہ جو تحریک جس کو آج آپ لے کے آپ چل رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس تحریک کے نتیجے میں معاشرے میں جو ایک گھٹن زدہ جو ماحول ہے, اس کو آپ کم کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو سکیں گے؟ میں دیکھیں, یہ تو معاشرے میں اچھے لوگ, مثبت لوگ بہت زیادہ ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو خوف اس پہ لایا جاتا ہے, ایک ڈریکولین شکل میں ان کو جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ایک لطیفہ ہے, یہ سمسیرہ کہتے ہیں ہم اس کو, یہ بڑا سا چپلی ہوتا ہے. تو بادشاہ خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ انگریزوں کے جو ہواری تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ انگریزوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے پاس جہاز ہیں اور وہ جہاز سے سکہ پھینکیں گے اور یہاں سے سبز پودے ختم ہو جائیں گے, انسانی نسل ختم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے عثمان کا جلسہ کیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, تو لوگ بہادر بن گئے, نڈر ہو گئے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے. تو بادشاہ خان نے اپنی کتاب میں قصہ لکھا ہے کہ ایک شمشیر آتا تھا ایک گھر میں, تو وہ خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ شمشیرہ جو ہے نا وہ دودھ پیتا ہے, وہ ہم یہ مسلوط تصوی دہی رکھتا ہے تو اس کو کھاتا ہے, تو اس کو ختم کر دو, ڈراؤ یہاں سے. تو اس نے کہا نہیں یہ تو بزرگ ہے, تو اس کو اگر آپ ہاتھ لگاؤ گے تو خدا ناراض ہوگا, پیغمبر ناراض ہوگا, تو اس کو کچھ نہیں کہنا ہے. تو عورت کچھ نہیں کہتی تھی, لیکن ایک دن اس نے دہی اور دودھ کا خراب کر دیا. تو خاتون نے ڈانگیں اٹھا کر اس کو مارا. تو جب اس کو مارا تو جب وہ آدمی اندر آ گیا, اس نے دیکھا کہ وہ شمشیرہ تو مرا ہوا پڑا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو خاتون نے کہا کہ اس نے دہی اور دودھ دونوں پیا, خراب کیا, تو میں نے اس کو جان سے مار دیا. تو وہ بندہ بھی ڈانگے لے کے اس کو مارا. تو عورت نے اس کو کہا کہ کیوں مارتا ہے, تجھ سے تو خدا اور پیغمبر ناراض ہوگا, یہ تو بزرگ ہے. تو آدمی نے کہا کہ یہ بزرگ نہیں ہے, لیکن میں اس سے ڈرتا تھا, اس لیے نہیں مارتا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو شمشیرہ بنایا ہوا ہے کچھ یہ دہشت کو, وحشت کو. ہم نے اس کو دیکھا ہے, ہم نے اس کو ارلی 9/11 کے ٹائم میں دیکھا. یہ 9/11 کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر بازار میں اور ہر جگہ پر یہ مختلف جہاد و تحریکوں کے اور متشدد اور مسلح تنظیموں کے وہ ہوتے تھے, اڈے ہوتے تھے. لیکن جس دن ریاست نے فیصلہ کیا اگلے دن وہ نہیں ہوا. آپ کو آج تک نظر آیا ہے کوئی کہ یہ فلاں مجاہدین کا دفتر ہے, یہ فلاں مسلح تنظیم کا دفتر ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ ریاست نے فیصلہ کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ غائب ہوتے ہیں, جو لوگ راستوں میں مارے جاتے ہیں, جو یہ پابندی ہے کلچر پہ, موسیقی پہ, اپنی زبان پہ, انسانیت پہ, یہ ریاست نے بنائی ہوئی ہے. تو ہم اس کی سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے نا وہ اس کو ختم کرے, اور وہ شمشیرہ جو ہے نا ہم ہاتھ میں ڈانگے لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی شمشیرہ جو ہے نا اس کو دیکھے. اور میں مثال کی بات کر رہا ہوں, ویسے عملاً ہم عدم تشدد کے لوگ ہیں. تو میرے خیال میں یہ ریاست نے ایک جھوٹا ایک خوف بنایا ہوا ہے, خوف کا ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے. تو اس کو توڑنا ہے, اور اس کے لیے عام لوگوں کو آگے آنا ہوگا. پرسوں ہم لوگوں نے یہاں پر موسیقی کا عالمی دن منایا صدر میں. ہم پوارا چوک میں کھڑے ہوئے تھے, لوگ آتے تھے. آپ یقین کریں وہ لمبی لمبی داڑیاں بھی تھی جو منچی منڈوائے ہوئے ہیں, وہ بھی مزے سے دیکھ کے نا وہ انجوائے کر رہے تھے. کوئی ایسا سمپورن آتا تھا وہاں پر, وہ تالی بھی بجاتے تھے بڑی ترتیب کے ساتھ, لوگ ٹپے بولتے تھے, وہ لوگ جو ہے نا اتن کرتے تھے, شاڈولہ کرتے تھے. تو کیا یہ پشاور کے لوگ نہیں ہیں, یہ پشتون نہیں ہیں؟ لیکن ایک چیز ہے کہ آپ اگر ان کو راستہ دے دیں تو ٹھیک چلے گا. بابا روحانی صاحب, آپ نے لوگوں کی دلچسپی کا آپ نے ذکر کیا, تو یہاں پہ مفکورہ کی ایکٹیویٹیز میں اسپیشل میں یوتھ کا ذکر کروں گا کہ نوجوان کتنی دلچسپی لیتے ہیں. کیا نوجوانوں کی جو شرکت ہے اس میں حوصلہ افزا ہے؟ کیا وہ اس میں آپ اضافہ دیکھ رہے ہیں, یا لوگوں کی دلچسپی ویسے روٹین کے مطابق ہے؟ بہت زیادہ ہے. میں ابھی یہاں پر ہمارا مادری زبانوں کی تحریک کے حوالے سے ایک ملاقات ہو رہا تھا. تو ہمارے پشتو افسانے کا ایک بہت بڑا نام ہے طاہر افریدی صاحب, خدا ان کو بخشے. تو ان کا نواسا آیا ہوا ہے درادم خلس. تو ایک تو اس کو جگہ معلوم نہیں تھا, تو وہ بڑی تکلیف سے یہاں پہنچا. لیکن بنیر سے لوگ آئے ہوئے تھے, لیکن مربت سے آئے ہوئے تھے, سوات سے آئے ہوئے تھے, مردان سوابی سے آئے ہوئے تھے, خیبر سے آئے ہوئے تھے, باجوڑ کا بندہ تھا, دیر کا تھا, سوات کا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ
ایک تو طلب ہے ان میں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو راستہ مل جائے، اسپیس مل جائے. ایک مجھے تقریباً کچھ 2 مہینے پہلے میں نے اس پہ فیس بک میں پوسٹ بھی کیا تھا، مجھے ایک بچہ یہاں ملا، وہ 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا. تو وہ آیا، اس کے جسم پر بہت زیادہ زخم تھے. تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے مارا ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ میں گائک بننا چاہتا ہوں، سندرغاڑے بننا چاہتا ہوں، گلوکار، اور میرا باپ کہتا ہے کہ یہ تم ڈم تھوپ کرے گا. تو اس نے مجھے مارا، اور ابھی میں گھر چھوڑ کے تو میں نکلا، پشاور آیا. تو پشاور میں میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ گانا بجانا کدھر سے کھاتے ہیں. تو کہتے انہوں نے مجھے کہ وہ تو سب صدر میں ہوتے ہیں. تو جب مجھے تو پتہ نہیں تھا، پھر میں صدر آ گیا. پھر صدر میں پوچھ رہا تھا لوگوں سے، تو ایک بندہ مجھے ملا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ مفکورہ چلے جاؤ. تو کہتے پھر مجھے مفکورہ کا پتہ نہیں تھا، میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا. تو پھر ایک بندہ مجھے آیا، اس نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ رکشے میں بیٹھو اور ان کو کہو کہ بچہ خان مرکز جانا ہے. تو اس کے پاس میں جو ہے نا مفکورہ ہے. تو وہ بچہ ادھر آیا، وہ یہاں پر بیٹھا. پھر میں نے اس کو بتا دیا کہ تیری ماں، تیرا باپ، تیرے بھائی، تیرے بہن، یا تیرا تعلیم جو تو آدھی میں چھوڑ کر آ گیا ہے، تو اس کا کیا بنے گا. میں نے اس کو کہا تو یہاں رہ بھی سکتا ہے، یہاں کھا بھی سکتا ہے، یہاں پر سیکھ بھی سکتا ہے، لیکن ان کی مرضی سے آنا ہے، اور تو مرضی سے نہیں آئے گا تو کیا نقصان ہوگا. وہ بچہ سمجھ گیا. 2 گھنٹے ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوا تھا. پھر اس نے اپنا، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو بہن کا جو شوہر ہوتا ہے، اس کا نمبر مجھے دیا، بہنوئی، اس کا نمبر مجھے دیا. پھر شام کو جب وہ گھر پہنچا ہوا تھا، اپنے بہنوئی کے پاس گیا تھا، تو وہاں سے مجھے فون کیا کہ میں خیریت سے پہنچ چکا ہوں اور ابھی میں گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. حالانکہ اس پر کافی تشدد ہوا تھا، اور مجھے پورے یقین ہے کہ اس کے بہنوئی نے اس کے باپ سے بھی بات کیا ہوگا کہ آئندہ کے لیے ایسا نہ کرو. تو یہ میں 2-3 آپ کو ایسے ایونٹس بتا رہا ہوں، چیزیں بتا رہا ہوں. یہاں ایک بچی آئی تھی، اس کو بڑا مسئلہ تھا. پھر اس نے کہا کہ یار میں یہ باتیں سن رہی ہوں تو مجھے یہ مسئلہ ہے. اور 1 مہینہ بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ آئی، جس باپ سے اس کو مسئلہ تھا. اور تو یہ ہے کہ امپیکٹ ہے، لوگ دلچسپی بھی لیتے ہیں اور اثر ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ.